बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप और मैं कश्फुल महजूब के दर्स में शरीक हैं। आज हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि हमारे मजलिस में डॉक्टर मुमताज़ अहमद सदीदी साहब की ये ज़ेर सदारत प्रोग्राम हो रहा है। तो आज का मौजू है कि तबक़ा ताबईन में से चौथे बुज़ुर्ग हैं हज़रत सईद बिन अल-मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये चौथे ताबी हैं। इनके जो मुख्तसर अहवाल हैं वो ये हैं कि ये कबीला बनु मखज़ूम के फ़र्द थे और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत राशिदा के दूसरे साल इनकी पैदाइश हुई और मक्का में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पढ़ते रहे और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामाद थे। तो बाकी इनको बड़े उलूम में महारत थी और ख्वाब की ताबीर के भी बड़े आलिम थे और कुछ खसूसियात दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी बयान की हैं। दाता साहब फरमाते हैं कि तबक़ा ताबईन के आइम्मे तरीक़त में से रईसुल उलमा फ़क़ीहुल फ़ुक़हा हज़रत सईद बिन अल-मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़ीमुल मर्तबत रफ़ीउल मंज़िलत हर दिल अज़ीज़ और सीरत व खसाइल में उम्दा तरीन फ़र्द थे। ये दाता साहब इनके लक़ब ले रहे हैं। तो चूँकि हर लक़ब में एक गहरा माना है और बड़ी मानवियत है, तो साथ हमारे कुछ सवालों के जवाबात भी हैं। आप लिखते हैं जी, तबक़ा ताबईन के आइम्मे तरीक़त में से रईसुल उलमा फ़क़ीहुल फ़ुक़हा। आम तौर पर ये जो तासुर पाया जाता है कि ये जो हमारे सूफिया हैं ये उलमा नहीं होते। तो हमारे मुतक़द्दिमीन में जितने भी मशाइख़ तसव्वुफ़ गुज़रे हैं वो सारे अपने ज़माने के सिर्फ़ आम उलमा नहीं बल्कि रईसुल उलमा यानी तमाम उलमा के सरदार और फ़क़ीहुल फ़ुक़हा और फ़ुक़हा में से भी सबसे बड़े फ़क़ीह। तो ये कहना कि तसव्वुफ़ वाले इल्म नहीं पढ़ते या इल्म तसव्वुफ़ के मुखालिफ है, तो दाता साहब इन जुमलों में उस बात का रद्द कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अगर इल्म सतही होगा, ज़ाहिरी होगा, तो वो तो हो सकता है तसव्वुफ़ के एंटी हो, लेकिन जब इल्म गहरा होगा और इल्म मानवी गहराइयों में घुसेगा तो वो तसव्वुफ़ के साथ ज़रूर जाके जुड़ जाएगा। तो पुराने ज़माने में हमारे जितने भी औलिया थे वो एक तरफ तसव्वुफ़ के इमाम थे और दूसरी तरफ वो इल्म की भी इमामत पर फैज़ थे। ये दो लक़ब देने के बाद आप मशहूर ये ताबी हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेने के बाद फिर कहते हैं अज़ीमुल मर्तबत रफ़ीउल मंज़िलत हर दिल अज़ीज़ और सीरत व खसाइल में उम्दा तरीन फ़र्द थे। इससे अंदाज़ा लगें कि हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत का हजूर दाता साहब के दिलो दिमाग पर कितना गहरा असर है। तीन लफ्ज़ काफ़ी थे, आइम्मे तरीक़त, रईसुल उलमा, फ़क़ीहुल फ़ुक़हा। लेकिन इसके बाद भी लगता है कि दाता साहब महसूस कर रहे हैं कि इस बुज़ुर्ग का तज़किरा अब भी मुझसे नहीं हो रहा, तो फिर चार और लक़ब दिए। अज़ीमुल मर्तबत बड़े ऊंचे मर्तबे वाले, रफ़ीउल मंज़िलत जिनकी मंजिल बड़ी बुलंद है, हर दिल अज़ीज़ बड़े मशहूर तरीन बुज़ुर्ग और सीरत व खसाइल में उम्दा तरीन फ़र्द थे।
تو اسے اندازہ لگیں یہ ہمارے تابعین میں سے وہ بزرگ ہیں. لکھتے ہیں آگے تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، لغت میں، شعر میں، توحید میں، نعت میں اور علم حقائق میں آپ کا بڑا مرتبہ ہے. دیکھ لیں ہمارے کچھ علماء بڑے جامع ترین بھی گزرے ہیں کہ ان کی نظر صرف حقیقت کے علم پر ہی نہ تھی بلکہ علم حقیقت کے ساتھ ساتھ نعت میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، توحید میں، شعر میں، لغت میں، فقہ میں، حدیث میں اور تفسیر میں آپ کا بڑا بلند مقام تھا. تو جن لوگوں کا خیال یہ کہ تصوف علم کے اینٹی ہے یا تصوف اور علم کا کوئی رابطہ نہیں یا پیر کو جاہل ہی ہونا چاہیے یا ان جاہل پیروں کی خرافات کو دیکھ کر ان کو تصوف کا کرائیٹیریا اور معیار سمجھنا، تو ایسے لوگوں کو داتا صاحب کی یہ کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ائمہ طریقت اور تصوف کے اماموں کا جہاں روحانیت سے بڑا شغف رہا وہاں تبلیغ دین اور اشاعت دین سے بھی ان کا بڑا تعلق تھا. آگے فرماتے ہیں وہ ظاہر میں ہوشیار اور طبیعت میں نیک سیرت تھے. تو علماء تھوڑا چلاک مزاج ضرور ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ علماء کے ہاں ذرا ہیر پھیر بھی بڑا ہوتا ہے، ہیلے وغیرہ بھی نکال لیتے ہیں، اور علماء کے مشرب میں شاید رخصت کا معاملہ بھی آ جاتا ہے. صوفیہ تو ہمیشہ عشق کے مسافر ہوتے ہیں، وہ تو راہ عظیمت کے مسافر ہوتے ہیں. تو عام طور پر لوگ ان چیزوں میں جب تضاد دیکھتے ہیں تو آپ نے کہا ظاہری طور پر تو وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے فقہ کے مشرب والے ہیں، لیکن جنہوں کو ان کے باطن کی خبر تھی تو باطن میں وہ بڑے نیک سیرت تھے. اب اس میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک جملے میں علم اور تصوف کے مزاج کا فرق بھی بتایا. علم، عقل، یہ ذرا عیاری، چلاکی، تنقید. عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل دیتی ہے. عشق بیچارہ نہ صوفی نہ ملا، یعنی عشق کا مزاج ذرا الگ ہے. تو اس میں سبق بھی ہے کہ صرف علم کی ہوشیاری میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ طبیعت کو میل بتصوف اور عشق کرنا چاہیے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ خوبی تمام مشائخ کے نزدیک محمود و مسعود ہے، یعنی ظاہر میں ہوشیار ہونا اور باطن میں نیک سیرت ہونا. اس کی تمام مشائخ نے بڑی تعریف کی ہے اور خوبی بیان کی ہے. یہاں ایک بڑا گہرا قید ہے داتا صاحب کی، چونکہ عبارتوں میں بڑی گہرائی ہے. ظاہر و باطن، تو ظاہر کا مزاج تھوڑا سا الگ ہے، باطن کا مزاج الگ ہے. ظاہر درست ہو اور باطن درست نہ ہو تو داتا صاحب نے کتاب العلم میں اس کو منافقت کہا ہے. اگر کسی کا ظاہر درست لگتا ہے باطن درست نہیں تو وہ منافق ہے، لیکن اگر کسی کا ظاہر درست نہ ہو اور باطن درست ہو تو وہ گناہ گار ہے. تو لہٰذا اگر کسی نے صرف علم کی چلاکیاں سیکھی ہیں اور تصوف کے مغز کو نہیں چکھا تو اس کا علم اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. لیکن جس نے علم دین بھی پڑھا اور ساتھ تصوف کی چاشنی بھی اس نے چکھ لی تو وہ حقیقت آشنا ہو جائے گا. یہی وہ چیزیں جن کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بڑی وضاحت کی ہے کہ علماء کا علم پڑھنے کے بعد ہمیشہ کسی صوفی بندے سے ضرور روحانی تربیت لینی چاہیے تاکہ ظاہر اور باطن میں جتنی موافقت ہوگی، جتنی مطابقت ہوگی،
اتنا کمال ظاہر ہوگا۔ فرماتے ہیں جی یہ جو تھے آپ ظاہر میں ہوشیار اور طبیعت میں نیک سیرت ہے، یہ خوبی تمام مشائخ کے نزدیک محمود و مسعود ہے۔ اب داتا صاحب کا ایک بڑا طریقہ خوبصورت، آپ کے القابات بھی بیان کیے، شخصیت کا تعارف بھی کرایا، تصوف کے رموز بھی بیان کیے۔ اب جیسے آپ کا مشرب اس کتاب میں آپ ہمیشہ کسی بھی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی وہ باتیں جو تصوف سے ریلیٹڈ ہیں اور تصوف کی طرف رہنمائی کرتی ہیں وہ آپ بیان کرتے ہیں، تو اب وہ شروع کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عرض بالیسر من الدنیا ما سلامت دین کا کما رضی قوم بکثیرها ما ذہاب دینہم۔ کہتے ہیں کہ اے مرد مسلمان، اپنی اس تھوڑی سی دنیا پر جو تجھے دین کی سلامتی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے اس پر قناعت کر، جس طرح عام لوگ اپنا دین بیچ کر مال کی زیادتی پر خوش ہوتے ہیں۔ تو یعنی آپ نے کہا کہ ویسے تو اللہ کا نظام قدرت ہے، اللہ نے بڑی تقسیم رکھی ہے رزق کی اپنے ہاتھ میں، وہ جیسے مرضی ہے کسی کو زیادہ دے یا کم دے۔ ویسے تقابل کریں، کسی کو اگر دنیا کم ملی اور دین سلامت رہا، یہ بہتر ہے اس کثرت مال سے جس کی وجہ سے دین دینا پڑ جائے۔ تو لگتا یہ ہے کہ وہی قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ اکثر فرماتے تھے حضرت صاحب، اور اس میں شاید اشارہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ نیک لوگوں کی قسمت میں مال کم آتا ہے اور جاہلوں کی قسمت میں مال کی کثرت ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ مال کی کمی کے ساتھ دین قائم رہتا ہے اور مال کی زیادتی کے ساتھ دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور دوسرا داتا صاحب کا شاید اس اصول کو لکھنے کا مقصد یہ بھی ہے، صوفیاء کے نزدیک انسان کے اندر جو برائی کی طرف بڑھنے کے ذرائع ہیں وہ ہیں تین۔ ایک تو ہے اس کا اپنا نفس، دوسرا ہے شیطانی وسوسے، اور تیسری ہے حب دنیا۔ تو بعض اوقات تو انسان کا نفس اس کو بڑا خراب کرتا ہے تو اس کے لیے کرنا پڑتا ہے تزکیہ نفس۔ بعض اوقات وہ شیطان یا ایسا لعین ہے کہ وہ بندے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ بھی بڑا خراب کرتا ہے۔ تو تیسرا اگر یہ دونوں خراب نہ کریں تو بعض اوقات یہ صحبت بد یا دنیا کے اندر حرص و لالچ یہ بھی بندے کو بڑا خراب کرتا ہے۔ تو داتا صاحب یہ حضرت کا قول لکھ کر گویا کہ حب دنیا کے مرض سے نکلنے کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ دین قائم رہے، دین بچا رہے۔ اگر دین بچ گیا اور دنیا کم بھی ملی تو کوئی خسارہ نہیں، اگر دین بچ گیا اور کثرت مال آ گئی تو یہ نقصان کا خسارہ ہے۔ فرماتے ہیں اگر فقر میں دین کی سلامتی ہے تو یہ اس تونگری سے بہتر ہے جس میں غفلت بھی ہو۔ تو آپ کہیں کہ ہاں اگر یہ فقر کی حالت میں ہی دین بچا رہے تو یہ بہتر ہے اس امیری سے جس میں غفلت بھی ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ غفلت کا بڑا سبب کیا ہے، تو انہوں نے غفلت کا بڑا سبب حب مال، یہ جو دنیا کی محبت ہے نا یہ بہت غفلت پیدا کرتی ہے، اور انسان کے بدی کی طرف مائل ہونے یا بدی میں پڑ جانے کا بڑا سبب غفلت ہے۔ تھوڑی سی غفلت آئی نہیں اور بندے کے باطن کا ماحول ڈھیلا پڑا نہیں، اس کہلی اور غفلت کی وجہ سے اس کی اعلیٰ انسانی صفات اس سے پھر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اگر فقر میں دین کی سلامتی ہے تو یہ اس تونگری سے بہتر ہے جس میں غفلت بھی ہو اور دین بھی جاتا رہے۔
اس میں ذرا دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی روحانی بصیرت اور آپ کی نبوی شناخت اور روحانیت کہاں تک تھی کہ آپ نے باقاعدہ اپنے لیے مسکین رہنے کی دعا کی، اے اللہ مجھے مسکین رکھ اور پھر مجھے مسکینی کی حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، پھر قیامت والے دن مسکینوں کے زمرے میں مجھے اٹھا۔ تو آپ کے بھی علم میں تھا کہ یہ مسکینی کی حالت میں ہی دین کی سلامتی میری امت کے اکثر فقراء کا مقدر ہے۔ تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اگر فقر میں دین کی سلامتی ہے تو یہ اس تونگری سے بہتر ہے جس میں غفلت بھی ہو اور دین بھی جاتا رہے۔ اس لیے کہ سلامتی ایمان کے ساتھ جب فقیر اپنے دل کی طرف خیال کرتا ہے تو مال دنیا سے اسے خالی پاتا ہے اور جو میسر آتا ہے اس پر قناعت کرتا ہے، اور تونگر جب اپنے دل کی طرف خیال کرتا ہے تو اسے ہر دم مال کی طمع اور زیادتی میں فکر مند پاتا ہے، اور وہ حصول دنیا کی خاطر ہر طرف ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ تو داتا صاحب قاعدہ بھی بیان کرتے ہیں، تبصرہ بھی فرماتے ہیں۔ اب آپ کے یہ جملے تبصرے سے متعلق ہیں کہ آپ پھر اس پر جائزہ بھی لے رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کہتے ہیں جو ایک بندہ مومن کو دیکھنا چاہیے وہ سلامتی ایمان ہے، بھئی ایمان اس کا سلامت رہے۔ اب یہ اللہ کا نظام قدرت ہے کہ وہ سلامتی ایمان کثرت مال کے ساتھ دیتا ہے یا قلت مال کے ساتھ۔ ہاں اگر کسی کو سلامتی ایمان قلت مال کے ساتھ بھی مل جائے تب بھی یہ بڑی غنیمت ہے۔ ہاں جن کو قلت مال کے ساتھ سلامتی ملی تو ان کے اندر آپ کہتے ہیں کہ دو خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جب اپنے دل کی طرف دیکھتے ہیں تو مال کا خیال نہیں پاتے، جب ہاتھوں کی طرف مال کی قلت کو دیکھتے ہیں تو صفت قناعت سے اپنے آپ کو متصف پاتے ہیں، یعنی جو کچھ اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس رزق کو اپنی ضروریات کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ یہ دو صفت پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو ایمان کے مقابلے میں دولت مند بننا چاہتا ہے اور ایمان کو بیچ کر کثرت مال میں رہنا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر دو خامی آ جاتی ہیں۔ پہلی خامی تو یہ آتی ہے کہ دل ہر وقت مال کی طمع اور زیادتی میں لگتا ہے، یعنی دل کی اور دماغ کی ہر وقت منصوبہ بندی اس میں ہوتی ہے کہ کتنا کثرت کے ساتھ مال ملے، کیسے ملے گا، کہاں سے ملے گا، اور جہاں تک تعلق ہے ہاتھ کا تو ہاتھوں کی بھی حرکات و سکنات میں وہ اضطراب اور پریشانی ضرور نظر آئے گی جس کی وجہ سے وہ مال کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ مال حلال کا ہے یا حرام کا۔ اسی تسلسل میں بات چل رہی ہے تو آپ موازنہ کر رہے تھے بھئی قلت مال کی شکل میں ایمان کا محفوظ رہنا یہ بہتر ہے کہ کثرت مال کی وجہ سے بندہ اپنا ایمان اور دین ضائع کر بیٹھے۔ اس کا جائزہ لینے کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کب ہوگی؟ تو یعنی ایمان تو ہو گیا بھئی اس بندے کو قلت مال ہے لیکن وہ ایمان کو مضبوط تھام کے بیٹھا ہے، دوسرا کثرت مال کی فکر میں اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہے۔ تو اب جائزہ لینے کے بعد کہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے ایمان پر نظر رکھتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، لہذا محبوبان خدا کی ہر آن نظر اللہ تعالیٰ کی رضا پر رہتی ہے اور غافلوں کی نظر ہمیشہ اس دنیا پر رہتی ہے۔ یعنی جو ایمان کی سلامتی کو قائم رکھنا چاہے
اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت رضائے الہی کو پیش نظر رکھے، یعنی میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس رضا کے فائدے مجھے دنیا میں بھی مل جائیں اور آخرت میں بھی مل جائیں۔ تو پھر اس کے لیے قلت مال کسی بھی صورت میں وہ ایمان کو ضائع کرنے کا سبب نہیں بنے گا، ورنہ اگر رضائے الہی سے بھی تھوڑا وہ ہل گیا اور پھر ایمان کی طرف نظر رکھی تو بعض اوقات جب مقصد پر نظر نہ ہو تو بندہ آہستہ آہستہ پھر منزل سے بھی کھسکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ ایسے بندے کو ہمیشہ رضائے الہی پر نظر رکھنی چاہیے۔ اچھا، اس واقعے میں اگر میں وہ واقعہ ملا دوں تو کتنی داتا صاحب کی بات کی تائید بھی ہو جائے گی اور بڑا وزن بھی پڑ جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا مال لے کے آ گئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیا تو اللہ کے محبوب نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو آپ نے کہا جی اللہ اور اس کے رسول کا نام۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹاٹ کا لباس پہن کے نازل ہوئے اللہ کے حکم سے، اور اللہ کا سلام کرنے کے بعد کہا کہ ابو بکر سے پوچھیں کہ آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں۔ تو دیکھیں یہ جو رضا ہے نا، رضائے الہی کا گہرا احساس، یہ قلت مال یا تکالیف کو بھی اتنا وزنی نہیں ہونے دیتا کہ ایمان ضائع ہو جائے۔ فرماتے ہیں لہٰذا محبوبان خدا کی ہر آن نظر حق تعالیٰ کی رضا پر رہتی ہے اور غافلوں کی نظر ہمیشہ اس دنیا اور شہرت پر رہتی ہے۔ غافل بندے کو دنیا چاہیے، دنیا میں عہدہ چاہیے، دنیا میں شہرت چاہیے، چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی شہرت، دنیا کی عیش و عشرت یہ کثرت مال سے وہ بستا ہے، وہ کثرت مال کو نہیں چھوڑتا۔ اور جس کو پتہ ہے کہ دنیا میں آنے کا جو انسان کا اصل مقصد تو اللہ کی عبادت تھا، لیکن اس عبادت کا آگے مقصد وہ رضائے الہی پر نظر رکھنا تھا، تو رضائے الہی کا جو مسافر ہے اس کو قلت مال بھی نقصان نہیں دے سکتا، یہ آپ نے بیان کیا۔ اچھا، پھر اس میں جو اگلی ایک بڑی ٹیکنیکل بات تھی جس کی وجہ سے بندے بعض اوقات حق سے ہٹ جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں، آزمائشوں کا آنا۔ تو آزمائش بھی بعض اوقات بندے کو تھوڑا سا ہلا بھی دیتی ہے اور پریشانی کا سبب بھی بنتی ہے۔ تو بعض اوقات یہ جو آزمائش ہے اس کو ایمان اور رضا والا بندہ کیسے دیکھتا ہے، اور اس آزمائش کو مال و دولت اور شہرت سے محبت رکھنے والا بندہ کیسے دیکھتا ہے، داتا صاحب اس کو ساتھ ملا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی غافلوں پر جب بلا و آزمائش نازل ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جسم محفوظ رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں آزمائش آگے، وہ کہتے ہیں چلو یار دین جاتا ہے تو جائے، عزت جاتی ہے تو جائے، لیکن میرے جسم کو کچھ نہ ہو۔ اور جب محبوبان خدا پر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے دین پر نہیں آئی۔ تو یعنی آزمائش کے دوران بھی جو ایمان والا ہے، اللہ کی رضا پر نظر رکھنے والا بندہ ہے، وہ اپنے جسم کا نقصان تو برداشت کر سکتا ہے لیکن دین کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ جو دنیا دار بندہ ہے، شہرت کا طالب بندہ ہے، وہ جسم کا نقصان برداشت نہیں کرتا، دین اور ایمان کا نقصان برداشت کر سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے دین پر نہیں آئی محبوبان خدا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جسم پر بلا کا نزول ہوا اور دل میں بقا ہو تو وہ جسم بھی نزول بلا سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر دل میں غفلت ہے، اگرچہ جسم عیش و عشرت میں ہو تو یہ موجب ذلت ہے۔
اب آپ کو پتہ ہے کہ آزمائش کے تو پھر بڑی محبوبانہ پہلو بھی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہاں جو صوفیاء ہیں یا اولیاء ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم پر جتنی بھی بلا آتی ہے تو اس بلا کی وجہ سے ہمارا جسم کمزور پڑتا ہے، ہمارے نفسانی خواہشات کمزور پڑتی ہیں اور ہمارے دل کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ بڑھتا ہے، ہمیں بقا باللہ کا فیض زیادہ ملتا ہے. تو لہٰذا آنے والی آزمائش پر وہ خوش ہوتے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آزمائش محبوب کی طرف سے آئی ہے. تو محبوب کی طرف سے آنے والی آزمائش پر وہ پریشان نہیں بلکہ اس پر رقص بھی کرتے ہیں. اور یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، کثرت مال والے ہیں، تو چونکہ ان کا دل غفلت میں ہوتا ہے تو اگرچہ ان کا جسم سہولت میں بھی ہو تب بھی ان کے اندر خوف کا پہلو ضرور رہتا ہے، وہ اس میں ڈرتے رہتے ہیں کہ چلو جسم تو ابھی بچ گیا پھر اس میں نہ پھنس جائے. تو کہنا یہ چاہیے کہ یہ عاشقوں کو بلا اور آزمائش کے ساتھ ایک انس ہے، محبت ہے، اور جو دنیا دار ہیں ان کو آزمائش سے نفرت رہتی ہے، پریشان ہوتے ہیں. اب ہے تو مناسب، چلو اشارہ میں کر دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ مجنوں کا ایک دفعہ پیالہ زلیخا نے توڑ دیا، وہ سرعام یہ خیرات تقسیم کرتے ہوئے، تو اس نے رقص کیا. تو باقی نے کہا جی تو پاگل ہے. اس نے کہا جی پیالہ کس نے توڑا ہے؟ بہرحال میری تو اس پر نظر نہیں، میں کون ہوں، میرا پیالہ کیا ہے؟ بہرحال اس کا مطلب کہ محبوب کا مجھ سے کوئی منفرد تعلق ہے نا جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ کیا گیا ہے. تو اللہ کی قانون آزمائش کی بڑی کیفیت ہیں. ایک کا تذکرہ تو خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش مجھ پر آئی ہے، کیونکہ محبوبیت کبریٰ بھی یہی ہے تو آزمائش بھی سب سے زیادہ آئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ محبوبیت کا یا محبت کا اور آزمائش کا کوئی چولی دامن کا ساتھ ضرور ہے. واقع کربلا میں اگر آزمائش کی بھی آخری حدیں ہیں تو محبوبیت کا بھی آخری درجہ ہے، وہ داتا سے بیان کر رہے ہیں. اگر یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو محبوبان حق ہیں کہ جب ان کے جسم پر بلا کا نزول ہوا اور دل میں بقا ہو تو وہ جسم پر نزول بلا سے خوش ہوتے ہیں، لیکن جو حب دنیا والے ہیں ان کے دل میں غفلت ہے. اگرچہ جسم عیش و عشرت میں ہو تو یہ موجب ذلت ہے. در حقیقت مقام رضا یہ ہے کہ کم دنیا کو زیادہ اور زیادہ دنیا کو کم سمجھے، اس لیے کہ اس کی کمی اس کی زیادتی کی مانند ہے. اب یہ اندازہ لگائیں، یہ صرف ایک جملہ تھا حضرت سعید بن مسیب کا، اس کی داتا صاحب نے بیان کیا اور اس کا معنی بھی کیا اور اس کی 3 طرح کی تشریح بھی کی. تو یہ داتا صاحب کو بڑا علمی کمال ہے کہ آپ نے ان کے مختصر قول پر کتنی جامع شرح فرمائی. اب دوسرا قول لکھتے ہیں. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ تھے. کسی نے آ کر پوچھا مجھے ایسا حلال بتائیے جس میں حرام کا شائبہ نہ ہو، اور ایسا حرام بتائیے جس میں حلال کا شائبہ نہ ہو. تو آپ نے جواب دیا ذکر اللہ حلال لیس فیہ حرام و ذکر غیرہ حرام لیس فیہ حلال. ذکر الہی ایسا حلال ہے جس میں کسی حرام کا شائبہ نہیں، اور غیر اللہ کا ذکر ایسا حرام ہے جس میں ذرہ بھر حلال نہیں. اس لیے ذکر اللہ میں نجات ہے اور ذکر غیر اللہ میں ہلاکت ہے. دیکھیں کتنا کمال ہے کہ یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ جس حال میں بھی ہو حلال ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے اور بندے کی اللہ سے توجہ ہٹا دے
ہمیشہ یاد رکھیں جب صوفیہ غیر اللہ کا لفظ بولتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہمیشہ مستثنا ہوتے ہیں، ایک انبیاء و صالحین کی ذات اور دوسرا دین کی محبت۔ تو جہاں اللہ کی محبت ہوگی وہاں انبیاء اور صالحین کی محبت اور دین کی محبت ساتھ ہوگی۔ گویا کہ آپ کریں کہ یہ تینوں چیزیں جہاں نہ ہوئیں وہ سراسر حرام ہے، اور اس میں حرام ضرور آ جائے گا، لیکن جہاں یہ تین چیزیں ہوں ان کی یاد چل رہی ہو تو اس میں کہیں حرام نہیں ہوگا۔ تو داتا صاحب کا یہ قول آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ صوفیہ کو چونکہ ذکر الہی سے جو رغبت، جو دلچسپی اور جو چاشنی اور لذت ملتی ہے تو پھر وہ اس کو بڑا بیان کرتے ہیں، اور یہ ذکر کرنا، اعمال کرنا، اوراد کرنا اور ریاضت و مجاہدہ کرنا یہ تصوف کا سلیبس ہے۔ یہ تصوف کی بنیادی چیزیں ہیں جن چیزوں کے ذریعے صوفی تربیت کے مراحل سے گزر کر اعلیٰ مقام پر فیض ہوتا ہے۔ یہ تھا جی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا تذکرہ۔ آپ چوتھے تابعی تھے، تو چار تابعین کا تذکرہ داتا صاحب نے اپنی کتاب کی زینت بنایا ہے۔ ویسے تو کافی ہوں گے، لیکن چونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ اختصار میرے پیش نظر ہے تو آپ 4 لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس طرح کی محافل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔